अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से मैं हूं ज़काउल मोहसिन। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो हमारा दूसरा घर है और इस दूसरे घर में पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो तकरीबन 25 लाख से ज़ायद की है। इन 25 लाख जो पाकिस्तानी हैं इनमें सियासी, समाजी, अदबी और जो मजहबी जमातों के अफराद हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमातें भी हैं जो कम्यूनिटी की खिदमत करती हैं, अपने सियासी जो मकासद हैं उनको आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पे सफ़ारतखाना पाकिस्तान भी मौजूद है और ये तमाम जो अफराद हैं सफ़ारतखाना पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी जो तरजीहात हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही शख्सियात में अहलियाने रियाज़ के जो रूह रवां हैं यहाँ पर, उनका नाम राना खालिद अकरम है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज़ रीजन के सदर भी हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को समझेंगे, देखेंगे और उनसे पार्टी अमूर के हवाले के साथ साथ कम्यूनिटी के जो मसाइल हैं और जो तरजीहात रही हैं उनके हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। हमने आपको बताया था कि आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनका तल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। वो रियाज़ रीजन के सदर हैं मोहतरम खालिद अकरम राना साहब। वेलकम राना साहब। थैंक यू जी, वेलकम। अच्छा राना साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून है जो सऊदी अरब में है उसका अब तक क्या किरदार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ पाक मीडिया फोरम का कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो ये तंज़ीम माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, मैं अगर कहूँ कि 1990 से ये मार्द वजूद में आई, उस वक्त से ये अपनी पार्टी के हवाले से, कारकुनों की खिदमत के हवाले से हमेशा पेश रही है। मैं 2013 से जब मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो मैंने कोशिश की कि जहाँ मैं पार्टी के बयानिए को या पार्टी के उस मकासद को लेके आगे चलूँ और मैं कम्युनिटी के लोगों और आवाम तक पहुँचूँ। हमने इस 7-8 सालों में इस हद तक कोशिश की कि हमें 2 से 3 यहाँ पे क्राइसिस आए। उस क्राइसिस के दौरान भी हमने लोगों तक रसाई की और एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेशन की और फिर इंशाअल्लाह ताला अगर आप देखें आइंदा भी यही इरादा है कि इसी हवाले से हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें होती हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ की जो सियासी जमातें हैं उन पे बहुत हद तक जो नशीब अफराज भी आते रहते हैं। कई दफ़ा उनकी हुकूमत होती है, कई दफ़ा उनकी हुकूमत नहीं होती। तो आपको सऊदी अरब में रह के किस तरह के जो है नशीब अफराज, किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहा पार्टी अमूर के हवाले से? अच्छा, हमारी पार्टी पे सबसे बुरा वक्त जी 2000 से लेके 2008 तक रहा। वो जब हमारी लीडरशिप एग्ज़ाइल में थी और एक डिक्टेटर आमिर की हुकूमत थी तो उन्होंने यहाँ के जो हमारे तंजीम के जो भी एक्टिविस्ट थे उनको पिन पॉइंट करके उनको निशाना बनाया। उनको यहाँ से मुल्क बदर करवाने की कोशिश की गई। 3 से 4 कारकुन हमारे इस ज़द में आए भी और वो बहुत बुरा वक्त था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ अरसा तो वो हमने क्योंकि दुरानी साहब का वो एम्बेसडर दुरानी थे, उनका वो टाइम जैसे तैसे गुजारा। फिर उसके बाद हम दोबारा यूनाइट हुए और फिर हमने 2005 से ऑनवर्ड अपनी एक्टिविटी को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रियाद के या सऊदी अरब की एक मजबूत तरीन पार्टी तंजीमी के हवाले से हम मजबूत इन पार्टी हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम सिर्फ रियाज़ रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनके हवाले से बताइएगा कि वो कितना एक आप समेत कितना एक फ़ाल किरदार अदा कर सके हैं अब तक, यूथ विंग के हवाले से, आपकी जो मदर विंग है उस हवाले से। और ये भी साथ बताइएगा कि आपने सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही क्यों चुना अपनी जो सियासी ज़िंदगी थी उसके लिए? अच्छा, आपके जो सवाल का आखिरी जुज़ है मैं पहले उसको ले लेता हूँ कि आपने कहा कि मुस्लिम लीग ही क्यों। पहले तो बात यह है कि मैं बाय बर्थ जो है मेरा ख़ानदान जो है ना वो मुझे मुस्लिम लीग की थे और इस हवाले से कि हमारे वालिदैन ने हिजरत की और मुस्लिम लीग के उस बयानिए को सपोर्ट करते हुए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के
اس مسلم لیگ جس کی وہ قیادت کر رہے تھے، اس کی قیادت میں انہوں نے اپنی جد و جہد کو بھی جاری رکھا، اور پھر مہاجر ہو کے جب یہاں آئے تو میری جب آنکھ کھلی تو ایک مسلم لیگ گھرانے میں کھلی. پہلا بات یہ ہے. دوسرا، اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا، اس میں نے دیکھا کہ اس وقت پی پی کی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. جب میں اس کا موازنہ کرتا تھا مسلم لیگ کے خیالات اور ان کے نظریات کے حوالے سے، تو مسلم لیگ مجھے بہتر نظر آئی جب ایک ابھرتی ہوئی قیادت اس وقت کی میاں محمد نواز شریف نے اس کی باغ ڈور سنبھالی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے علاوہ کو اور کوئی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کی جو اس قیادت کر سکے اس ملک کی. اور جتنی میاں صاحب کا ایکسپیرینس ہے، جتنا میاں صاحب کو نیشنلسٹ پسند کرتے ہیں جو ہمارے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہی ایک قیادت ہے. تو یہی میری چوائس ہے کہ جب بھی مسلم لیگ آئی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. صحیح. تو جو آپ کے جو ساتھی ہیں یہاں پہ جو اپنا کردار نبھاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ میں نے جیسے کہا کہ 2013 میں ہم نے اپنی تنظیم کو فعال کرنے کی کوشش کی، اور ہم الحمدللہ ہم نے 2 اس میں جہتیں ایڈ کیں. ایک ہم نے جہاں ریجنل اپنی تنظیم سازی کی ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے، ساتھ ساتھ ہم نے یوتھ کو فرسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کروایا 2012 میں اپنے یوتھ کو. اور یہ اس کا مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کرنا سعودی عرب میں. میرے ساتھ یوتھ کے 2-4 لڑکے آئے اور انہوں نے کہا جی ہم مسلم لیگ یوتھ کے حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں موقع دیں. تو میں نے ان لوگوں کو کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی ہائی کمان سے اس کی اجازت لے کے ہم نے وہ یوتھ ونگ شروع کی، اور ملک قمر اوان کو اپنا پہلا صدر باقاعدہ طریقے سے بنوایا. اس سے لے کر آج تک راجہ یعقوب ہمارے صدر ہیں. تو ہم نے سب سے جو اہم بات کی کہ ہدایت کی اپنے کارکنوں کو کہ آپ نے عوام تک پہنچنا ہے، اس غریب عوام تک آپ پہنچنا ہے، اور اس کو اگر ہم مسائل تو حل نہیں کر سکتے لیکن اپنا کندھا تو دے سکتے ہیں جہاں وہ اپنی بات ہمیں رکھ سکیں. یہی ہمارا ماٹو ہے. یہی ہمارے یوتھ اور ہمارے کارکنوں نے آج تک ہمیں مایوس نہیں کیا. اگر آپ اس حوالے سے 2017 میں جو کرائسس آیا تھا سعودی عرب میں مین پاور کے حوالے سے اور کمپنیوں کے، آپ کو دیکھا ہوگا سعودی اجر بن لادن اور یہ کمپنیاں ڈوب گئیں، تو لوگوں کو 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک کی تنخواہیں نہیں ملی، اور وہ جو وہاں پہ بے روزگار تھے جتنے بھی مزدور، تو جب وہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تو ہم نے ان کیمپوں کا باقاعدہ ہماری تنظیم نے اس کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ ان کو فوری طور پہ جو ضرورت تھی وہ ہم نے مہیا کی. ان کے ساتھ ساتھ جب ان کی ہم نے رودادیں سنی تو میڈیکل حوالے سے ہم نے ڈاکٹرز فورم کو اپروچ کیا، ایمبیسی کو اپروچ کیا. ہم نے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت میں اپنے صدر میاں الطاف کے ساتھ مل کے ہم نے ایک لیٹر لکھا، اور وہ ایمبیسی کے تھرو ہم نے جو ہمارے منظور الحق صاحب تھے ان کے ذریعے ہم نے وہ پہنچایا، اور وہ 50,000 فی کس کے حساب سے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے لواحقین کو پاکستان میں دینے کا اعلان کیا. اور پھر وہ 4 ہفتے کے اندر وہ ڈیٹا یہاں سے سفارت خانہ پاکستان سے منگوا کے تقریباً 7,000 پاکستانی جو تھے ان کی فیملیوں کو وہاں 50,000 روپے فی کس دیا گیا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو ہم نے اپنے کمیونٹی بھائیوں کے لیے کرتے رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ آپ جیتے، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے وہ برسِ اقتدار آئی. اس دوران جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے جناب عمران خان صاحب، ان کی طرف سے بہت سارے الزامات کے ایک بچھاڑ شروع ہوئی، اور وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ 2018 میں نکلا ہے. یعنی کہ میاں صاحب کو جس طرح سے ایک چور ڈکلیئر کیا گیا، ایک لٹیرا ڈکلیئر کیا گیا، جس طرح کے الزامات لگے، جس طرح پاناما لیکس میں ان کا نام آیا، اور جس طرح سے ان کو اقامے پہ نکال دیا گیا، کبھی اس دوران کبھی آپ کے جو جذبات تھے وہ اپنا تھوڑے سے اپسیٹ ہوئے کہ میں اتنے زیادہ الزامات کو کس طرح ہماری پارٹی پہ لگ چکے ہیں اور میں کس طرح اس کو آگے لے کے بڑھوں گا؟ کبھی آیا خیال پارٹی چھوڑنے کا، یا اس طرح کا کبھی کوئی خیال آیا ہو ذہن؟
پارٹی چھوڑنے کا تو کبھی خیال نہیں آیا، بلکہ جو ہمارے جذبات کی آپ نے بات کی، تو جذبات مزید مستحکم ہوئے کہ اس پارٹی کے ساتھ جو اس قائد کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے 2013 کے آنورڈ جب بات کی، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پیچھے سے سیاسی اس کا جو احاطہ کر سکوں۔ جب 99 میں پہلی دفعہ کو ہوا پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے، پہلے سے مراد نواز شریف کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ وہاں دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو آمریت جو مشرف تھے، انہوں نے جس طریقے سے میاں صاحب پہ مقدمے بنا کے ان کو ہائی جیکر بنا کے سزا دینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ان کو ملک بدر کیا گیا اور سعودی عرب نے ان کو مہمان نوازی کی۔ تو وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ انہوں نے ایک نئی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کی اور اس مسلم لیگ قائد اعظم یا کاف کا نام رکھا گیا۔ انہوں نے ایک نئی قیادت کہ دو قیادتیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون قائد میاں نواز صاحب کی تھی، ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، ایک نئی انہوں نے پاور انٹروڈیوس کی۔ پہلے میاں زرس کو دیا گیا، پھر چودھری برادران کو دیا، لیکن کیونکہ وہ قیادت اس اہل نہیں تھی، وہ ایک طاقت کے زور پہ انہوں نے اپنا جو 5 سالہ ٹائم وقت تو پورا کر لیا، لیکن جب وقت آیا 2008 کے الیکشن کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ میاں صاحب اس الیکشن سے کوئی تقریباً 1 یا 1.5 ماہ پہلے جاتے ہیں، اور مریم بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کوئی 3 ماہ پہلے چلی جاتی ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں کو عوام نے دوبارہ پذیرائی بخشی، تو وہ جو ان کی جو تھرڈ فورس تھی وہ پٹ گئی۔ وہ پٹنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس پہ اپنے آپ کو غور کیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں اب کیا، تو انہوں نے پھر اس عمران خان صاحب پہ ہاتھ رکھا، تو ان کا پہلا جلسہ 2011 میں یا 10 میں کروایا گیا، لاہور والا۔ تو کیونکہ ہمارا جو المیہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو شروع میں ہی ہماری آمریت جو ہے وہ مضبوط ہو گئی اور جمہوری قوتوں کو دھکیل دیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک بھی 2 لخت ہو گیا، لیکن وہ جو قوت انہوں نے پکڑی تھی وہ آج تک اسی طرح برقرار ہے، جس کے خلاف مختلف جمہوری دور میں مختلف ادوار میں جمہوری قوتیں اپنی کوششیں کرتی رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہوں، پھر میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں ہوں، یا اس کے علاوہ جو دوسری دیگر ہماری نیشنل پارٹیاں ہیں جس میں ANP، آصف صاحب زنجو، محمود اچکزئی۔ تو آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ تمام جمہوری قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے سوشل میڈیا نے اور دوسرا میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم نے اپنا بیانیہ اور میرے قائد کا میاں نواز شریف کا گجرانوالہ کا جو خطاب تھا وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ہر چیز لوگوں کو بتا کے رکھ دی کہ یہ 2018 کا الیکشن کس طرح رگ ہوا، RTI سسٹم کس طرح بٹھایا گیا، اور لوگوں کے جو ووٹ کا جو کوئی عزت دینے کا جو نعرہ ہے اس کو تقدس کو کس طرح پامال کیا گیا۔ تو اگر آج آپ دیکھیں کہ 11 بائی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن، ان میں سے 9 مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہونے کے بعد، زبردستی کے عدالتی فیصلے کروانے کے بعد، مرضی کی JIT بنانے کے بعد، واٹس ایپ پہ ججوں کا پینل بنانے کے بعد، اگر آج دوبارہ اگر بائی الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو لوگ نون کو پذیرائی بخشتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قائد صحیح تھا، تو لہذا مجھے فخر ہے، میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ صحیح۔ اچھا رن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے اگر 90 کی دہائی کی اگر ہم بات کریں تو اس دور کو بھی لے لیں ساتھ، اور اس کے بعد 2008 میں آپ کو پنجاب کی حکومت بھی ملی، اس کے بعد 2013 میں وفاق کی حکومت بھی ملی، تو آپ یہ جتنے آپ کے ادوار رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سنہری حکومتی دور مسلم لیگ نون کا کون سا رہا ہے؟ اچھا کیونکہ 1999 میں آپ کی حکومت بھی چلے گی، اس سے پہلے ایٹمی دھماکے بھی میاں صاحب نے کیے، موٹر وے بھی بنی، یہ تو وہ ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد 2013 کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ یہ جتنے ادوار ہیں اس میں آپ جو ملک و قوم کے لیے جو بہتری ہوئی ہے آپ اس دور میں کون سا سنہری دور سمجھتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں بڑا ہماری بدقسمتی رہی ہے ملک کی کہ کسی بھی جمہوری حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا گیا. جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پہلے 58(2) ایک ہمارے آئین کا حصہ ہوتی تھی، اس کے ذریعے حکومت کو گرایا جاتا رہا اور پھر عدلیہ پہ پریشر ڈال کے وہ فیصلے لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب یہ 58(2) والی تلوار بھی ختم ہو گئی اور 18ویں ترمیم بھی آ گئی تو آپ وہ 2013 کے بعد انہوں نے اس طریقے سے مینوپولیشن کی کہ 2018 میں ایک ہائبرڈ نظام لیا ہے. تو وہ اپنے خون نہیں بدلیں گے، ہم اپنا وہ کیا شاید طریقہ نہیں، میں تو وہ اپنے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی جد و جہد لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بہترین دور جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 90 سے لے کے 93 کا جو دور تھا میاں صاحب کا، جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، وہ ان کا بہترین دور تھا. انہوں نے اس وقت ہر چیز کی جہت کو بدل دیا. اگر آپ نے اس وقت دیکھیں تو اس وقت پورا پاکستان میں کوئی روڈ نیٹ ورک کا تصور نہیں تھا. اس وقت جو آپ نے جو ٹریفک جو ہماری تھی، گاڑیاں تھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اتنی خستہ حالت میں تھیں. وہ ٹرانسپورٹ کو ایک نئی جہد ملی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گاڑیاں لیز، بڑی بڑی ٹرانسپورٹ گاڑیاں لیز پہ آ گئیں، عام لوگوں کو روزگار ملا. لیکن وہ دور وہ ایک ڈائریکشن تھی جو میاں صاحب دے گئے، لیکن وہ پورا نہیں ہونے دیا. اور اس کو جب ہم نے دوبارہ پورا کیا تو وہ 2013 سے لے کے 2018 کا دور تھا، جس میں ہم نے دھرنوں، ڈان لیگس اور پاناما لیگس کے باوجود ڈلیور کر کے دکھایا. اس لیے وہ ہم آج ان کو پسند کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو نون لیگ کے جو حکومتی ادوار ہیں وہ سبھی کےسبھی جو ہیں وہ ایک ان کو ہم مثال. جی، وہ 98 والا تو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی ہمارا دور تھا، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب سے وہ کام لینا تھا کہ وہ جس کی 15 سال یا 20 سال آبیاری کی گئی اس ایٹمی پلانٹ کی، اور اس کو دنیا میں تمتی طاقت بنوانا، وہ میرے قائد کے حصے میں آیا. تو یہ وہ ہمارے لیے بڑا سنہری دور ہے. جی بالکل. اچھا رانا صاحب، اب سیاسی سوالات سے میں آپ کی زندگی کی طرف آتا ہوں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ سعودی عرب کب آئے اور یہاں پہ آ کے آپ نے کون سی جاب شروع کی؟ آپ نے مسلم لیگ جو سفر تھا وہ تو ہمیں بتا دیا. ایسا سفر جو ذریعہ معاش تھا جو پاکستان سے آپ کو سعودی عرب لے کے آیا، وہ کب سے یہاں پہ شروع ہے اور لگاتار ماشاءاللہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی دفعہ 1996 میں سعودی عرب میں ایک امریکن کمپنی میں آیا تھا. AT&T، لیٹر آن اس کا نام لوسنٹ ٹیکنالوجی تھا. تو سعودی عرب میں پہلا ٹیلی فون پروجیکٹ تھا جو ٹیپ 6 کے نام پہ مشہور ہے، جہاں پہ سعودی عرب کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ چینج ہوئی ٹوورڈز ڈیجیٹل. تو اس پروجیکٹ میں آیا تھا. تو میں دمام میں میری پوسٹنگ تھی، تو میں ایز اے کوآرڈینیٹر تھا وہاں پہ، امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹر. تو کمپنی نے مجھے لیٹر آن ہیڈ کوارٹر یہاں تھا ریاض میں، تو یہاں پوسٹ کیا 5 سال کے بعد. تو پہلے ہی مہینے میں میری کیونکہ ہمارا کلائنٹ جو ہے سعودی ٹیلی کام تھا، تو میرے پہلے ہی ویک میں میری انٹریکشن سعودی ٹیلی کام کے ایک میٹنگ میں ہوئی تمام بڑے افسروں سے. تو میں جب میٹنگ سے باہر نکلا تو وہ جو ہمارے میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے، ہوسٹ تھے، وہ مرحوم ہو گئے، ابراہیم عقیل ہمارے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا، مسٹر رانا، آئی نیڈ یو، کین یو جوائن دا STC؟ میں کہا یہ بڑا مشکل ہے کہ میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں اس پروجیکٹ، آپ ہی کے پروجیکٹ کے لیے. تو یہ پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم بھی 6 ماہ کا بھی ہے، تو 6 ماہ کے بعد میں آپ مجھ سے بات کروں. تو وہ میری بات پہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ بندہ لائل ہے، اس نے فوری STC جوائن کرنے کے بجائے اس نے کہا مجھے 6 مہینے کے بعد کر. بڑی کمپنی تھی. تو اس طرح کر کے جب 6 مہینے وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا، صاحب بڑی مزے کی بات، تو اس نے مجھے ای میل بھیجی کہ دس ناؤ یور ٹائم ٹو رپلائی، دس پروجیکٹ ہیز بین اینڈڈ. تو میں نے کہا اوکے. کہنا مجھے آپ اپنا CV شیئر کریں. اینی ہاؤ وہ ایک پرسنل بات ہوگی. میں نے CV شیئر ان کے 2 دن بعد کیا. جب انہوں نے ریمائنڈر بھیجا تو میں پھر نیکسٹ
دے ان کی آفر آ گئی تو دین آئی 2001 میں نے SCC جوائن کی، اور آج میں 2021 میں 20 سال ہو گئے ہیں اور میری عمر بھی 60 ایئر ہو گئی ہے، تو بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے الحمدللہ۔ اس دوران ہم نے کمیونٹی کے حوالے سے اپنی کمیونٹی کو جس طریقے سے پایا، جس طرح یہ اہل ریاض ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرا اس کو میں نے سوال انجوائے اس کیا۔ حوالے سے ہے کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 25 لاکھ 26 لاکھ 27 لاکھ کی ایک فگر آتی ہے ہم پاکستانیوں کی، وہ زر مبادلہ بھیج کر اپنے ملک کی خدمت تو کرتے ہیں، لیکن جو ریاض کمیونٹی ہے، ہم جدہ کمیونٹی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، دمام کمیونٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو ماشاءاللہ کاروباری افراد ہیں، جو ماشاءاللہ ایگزیکٹو پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جو اچھی جابز کرتے ہیں، جو یہاں پہ اچھی سیلریز لیتے ہیں، تو یہ جو ایک ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ کس طرح جو ہے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرتی ہے زر مبادلہ بھیجنے کے علاوہ؟ اس حوالے پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اچھا، یہ سعودی عرب میں دو قسم کی مین پاور ہے قابلہ صاحب۔ ایک وہ جو منسٹریز کے ذریعے ہماری جو OPF کے ذریعے کوئی مین پاور آتی ہے، وہ بڑی محدود ہے، اور دوسری جو ہماری جو کمیونٹی یہاں پہ روزگار کے لیے آتی ہے، وہ اپنے طور پر کوشش کر کے آتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں انٹرویو دینے کے حوالے سے ہو، یا کسی ایک کا یہاں کوئی آ گیا ہے تو اس نے اپنے ادر فیملی ممبر یا عزیزوں کو بلایا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فردر دو کیٹیگری نکلتی ہیں۔ ایک وہ جو پروفیشنلز ہیں، وہ اپنی فیلڈز میں بہتر طریقے سے اس طرح پرفارم کر رہے ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا کوئی بینکرز ہیں۔ لیکن ایک اور کمیونٹی ہے جو آتی تو آزاد ویزے یا لیبر پہ ویزے پہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ایکسیپشنز بھی ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، اور آج وہ ہماری کمیونٹی کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ جب اگر میں نام لے لوں، اصغر قریشی صاحب ہیں، شمشاد صدیقی صاحب ہیں، ہمارے ناصر محمود ارائیں صاحب ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو روزگار کے سلسلے میں آئے، آج بڑی بڑی کمپنیاں الحمدللہ بنا کے۔ رانا صاحب میں بات کاٹوں گا، رانا صاحب نے بڑے کم نام لیے ہیں، لیکن ایسے نام بہت زیادہ ہیں، یہ ذرا جی میں بالکل، میں کوئی کثرت نفسی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، فوری طور پہ جو میرے ذہنوں میں بہت زیادہ ہیں، ہاں تو وہ ان کی نظر ہو جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب کہ میں جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا زکا بھائی، وہ یہ تھی کہ ہماری جو لوگوں میں ٹیلنٹ بہت ہے، تو اس ٹیلنٹ کو یہاں پہ جب ان کو موقع ملا تو اس ٹیلنٹ کو انہوں نے یوز کیا، اور وہ آج بڑے اچھے اچھے بزنس مین ہیں۔ صحیح۔ تو میں رانا صاحب اصل مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جس طرح زر مبادلات وہ بھیجتے ہیں، یہ سبھی ہم لوگ بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان پہ جب بھی مشکل کی کوئی گھڑی آئی ہے، سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، یا باقی کوئی یہ قرض اتارو ملک سنوارو جیسی مہم بھی آئی ہے، جس طرح پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کی بھی اسکیم تھی ڈیم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جب یہاں پہ کمیونٹی ہے جو ہے وہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر جب یہ خدمت کرتی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی حد تک خدمت کر پاتی ہے؟ اچھا، یہ میں کیونکہ 2001 میں ریاض میں آیا، تو مجھے احباب بتاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو وہ قرض اتارو ملک سنوارو جو ایک نعرہ دیا تھا ایٹمی دھماکے کے بعد، تو وہ سب سے زیادہ لوگوں نے اس وقت کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ لیکن میں نے جو اپنے اس سعودی عرب کی یا ریاض کی اس سوشل لائف میں نے اس جو دیکھے ہیں ادوار، وہ 2005 کا زلزلہ تھا، 2011 اور 12 کا سیلاب تھا، جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی استطاعت سے زیادہ، بلکہ خواتین نے اپنے زیورات تک بھی دیے۔ تو یہ وہ جذبے ہیں ہماری کمیونٹی کے، جو زر مبادلہ کے علاوہ جو اپنے کو جب ضرورت پڑتی ہے اپنوں کو، تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تھوڑا سا سخت سوال ہے، وہ یقینی طور پر ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی مختلف ادوار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے، اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے،
جس طرح کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا بجٹ جو ہے وہ بھی بنتا ہے، لیکن جس طرح کی سہولیات اوورسیز پاکستانیوں کو دینی چاہیے تھیں اس طرح سے سہولیات جو ہے جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کی طرف سے نہیں دی گئی. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہمارے کیا مسائل ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اگر یہاں سے کوئی لیکن جاب ختم ہوتی ہے وہ پاکستان جاتا ہے تو اس کو کس طرح کی سہولیات دی جا سکتی ہیں، یہاں پہ جابس کے حوالے سے کس طرح اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس کی جاب کو. تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ او پی ایف جیسے ادارے بھی جو ہیں وہ ناکام ہوئے، یہ ذرا بتائیے. اچھا، وہ جب یہ ادارہ بنا اور اس ادارے کے اغراض و مقاصد بنائے گئے تو انفارچونیٹ ہم کسی عجیب ڈائریکشن میں چلے گئے کہ ہم نے یہ سمجھے کہ ہم نے 3-4 اسکول او پی ایف کے بنا لیں اور 2-4 ان کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سوسائٹی کو بنا لیں اور شاید ہمیں ان کے جو وہ مسائل کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور جتنی بھی آج تک سوسائٹیاں بنی ہیں وہ ابھی تک کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہوئی، ان کو ایکوائر جگہ بھی نہیں ہو سکی، اگر ایکوائر ہو گئی ہے تو ابھی تک اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. آپ نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ 2013 سے جب مسلم لیگ آئی، اس پہلے دوار کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، تو اس دور میں ہم نے بڑے ایکٹیو رہے. اور جو ہمارے چیئرمین بنائے گئے ملک امجد صاحب ہمارے دوست ہیں، بیرسٹر یہاں لندن میں ہوتے ہیں، مانچسٹر میں. تو ہم نے آپ کی جو نا یہ باتیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، وہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے کونسلز بنائیں، ریجن وائز کونسل بنائیں گی، سعودی عرب کی کونسل بنائیں. اس میں تقریباً 22 یا 25 کے قریب ممبر رکھے گئے اور پارٹی ایفیلیشن کے بغیر ان کی ممبر سازی کی گئی. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے آپ مسز تسنیم امجد بھی اس کا حصہ رہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں آج وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں مطلب یہ رکھا فرق. تو کہنے کا مطلب ہم نے وہ بنائی، ان سے فیڈ بیک، اسی طرح مختلف ریجن کے فیڈ بیک میں. تو جو میری ملک امجد صاحب کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی تو وہ مجھے ایک صحت کارڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، ایک بات ہم نے کہ یار یہاں سے جو ہم پیسہ بھیجتے ہیں کوئی اس طریقے سے ہماری انویسٹمنٹ ہو کہ ہماری وہ زبردستی کٹوتی کر لیں. جب ہم پیسہ بھیجتے ہیں کوئی پاکستان ریمیٹ ہے تو اس میں کمپلسری کر دیں کہ آپ نے اگر 500 ریال بھیجنے 100 ریال آپ لازمی بھیجیں جو وہ آپ کے اس فنڈ میں جمع ہو. اس پہ جو ایشوز آیا اس کی اونرشپ کا آیا کہ آپ کون سا پروجیکٹ، گورنمنٹ پاکستان کوئی پروجیکٹ آن نہیں کرتی جو اس طریقے سے امپلائمنٹ اسکیم دے سکیں، تو ہمیں کسی پرائیویٹ کو یا کسی انڈسٹری کو کرنا پڑے گا. کیا ہم وہ میکانزم بنا سکتے ہیں؟ اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو سکولز اور اس کے حوالے سے ہم نے کہا یار ہم نے اتنی اس پہ جو انویسٹمنٹ کر لی ہے یہ کالونیز پہ، تو کیا ہم ان کو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس پہ بہت کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ ہمارا، کیونکہ یہ بیوروکریٹک نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ پہلے تو وہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں تھے کہ ایک باہر سے امپورٹ ہوا بندہ وہ او پی ایف کا چیئرمین بن جائے اور وہ ہیڈ کرے، اور وہ سیکٹری سمیت تمام وزارتوں کے ایک سیکٹری میں بیٹھے، وہ آدھے آتے ہی نہیں تھے میٹنگز میں. تو وہ اس کو ایک ٹیم بنانا، ایک میکانزم بنانا، اپنے آپ کو یہ پروو کرنا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ اوورسیز پاکستانی ان کے لیے مخلص ہیں. تو ایک ٹائم ٹیکن جاب ہوتی ہے جو اب اگلے 5 سال جو نئے آئے ہیں اب ان پہ ذمہ داری ہے. تو اوور کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مسائل پنجاب میں آتے تھے، تو پنجاب گورنمنٹ شہباز شریف کی قیادت میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب بنایا گیا. اس کو بنانے میں جہاں اس کا اغراض و مقاصد، پھر اس کے نمائندگی ہم لوگوں کو جس طریقے سے دی گئی اور جس طریقے سے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے، لوگ آج بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. لیکن جو آج جس مسائل کی طرف آپ نے حل کیا کہ صحت کے حوالے سے، اور جو یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں ان کو کس طرح یہ سیکیور کیا جائے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کو ایسے طریقے سے سوسائٹی کا پارٹ بنتے ہوئے گزار سکیں، یقیناً اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا رام صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ
ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پاکستان سے اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ مختلف جو سیاسی جو سرگرمیاں ہیں پروگرامز ہوتے ہیں، تو اگر پیپلز پارٹی نے ایک پروگرام کروایا ہے تو وہاں پہ ہمیں اے این پی بھی ملے گی، وہاں پہ ہمیں قومی وطن پارٹی بھی ملے گی، وہاں پہ پی ایس پی بھی ملے گی، وہاں پہ مسلم لیگ نون بھی ملے گی، وہاں پہ اے این پی بھی ملے گی، وہاں پہ ایون کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی ملتے ہیں. تو یہ کیا راز ہے؟ ایک چھت تلے مختلف نظریات کے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اس میں کیا راز کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، لیکن اس میں تھوڑا اضافہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتا پاؤں کہ یہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح یکجا ہے. لیکن یہ اس کی دو وجہ ہیں جی. ایک تو یہ ہماری، کیونکہ 25-30 سال مجھ سے بھی پہلے جو میرے پارٹیوں کے پیش روز یہاں رہے ہیں، ان کی ایک مسلسل جد و جہد تھی. تو جب یہ ہم سنتے تھے کہ یار یہ آپس میں بڑی دست و گریباں ہوتے تھے، تو انہوں نے کوششیں کی کہ کس طریقے سے ہم ان کو چیزوں کو کم کر سکیں. 2005-07 میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو مجھے یہاں پارٹی کا ایگزیکٹو باڈی کا حصہ بننے کا موقع ملا، تو میں نے جیسے کہا کہ مشرف کا دور تھا تو بڑی محدود قسم کی پارٹی ایکٹیویٹیز ہمیں اجازت تھی. ایک تو سعودی لاز ایسے ہیں، سیکنڈلی ہمیں ڈرایا ایسا گیا تھا کہ وہ ہم کوئی کر نہیں سکتے تھے. تو ہم نے اپنی 14 اگست 23 مارچ یا قائد اعظم ڈے کے حوالے سے کوئی پروگرام کرتے تھے جس میں تو ہم نے 2006 میں ماننے کوشش کی کہ ہم نے ایک پروگرام کیا، اور جس میں میں نے اس وقت ایم کیو ایم بھی ہوتی تھی، تو ہم نے ایم کیو ایم کو بلایا، تو میرے اپنے ہی پارٹی کے آدھے سے زیادہ دوست ناراض ہو گئے. تو یہ ایک مسلسل، یعنی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلسل ہماری کاوشیں ہیں جد و جہد میں، جو خالی جس میں میرا نہیں کردار، اس میں تمام جو ہماری کمیونٹی کے معتبرین ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور آج اس کی آپ کو ایک بہتر شکل اہلیان رعایت کی شکل میں ملتی ہے کہ تمام جہاں مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور دیگر فورم اس فورم کا حصہ ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے جہاں اپنے اختلافات دور رکھتے ہوئے اپنے پارٹی آئیڈیالوجی کو، لیکن ہم اپنے کمیونٹی کے مفادات کے لیے یہاں اکٹھے ہیں. تو اس کو کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایشوز آتا ہے تو ہم متعلقہ اتھارٹی جو میرا مطلب ہے سفارت خانہ تک ہم جب آواز پہنچاتے ہیں تو وہ ایک ویٹیج ہوتا ہے، تو اس کا وہاں عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل سر. اچھا، بطور ایک رپورٹر اگر میں ایک بات کروں، ایک صحافی کے طور پہ بات کروں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ گلدستے کی مانتا ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ رانا صاحب نے بھی کیا. یہ جو رانا صاحب گلدستہ ہے، یہ امبیسی کے ساتھ مل کر کس طرح کام کرتا ہے، اور جس طرح لاسٹ ٹائم راجہ علی اعجاز صاحب کے حوالے سے جس طرح سے کچھ باتیں سامنے آئیں پاکستان میں، کہ کچھ ان کے حوالے سے بہت سی نیگیٹو باتیں بھی سامنے آئیں، آپ نے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ امبیسی کے جو معاملات ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ کس طرح وہ مل کے چلتے ہیں، کیسے آپ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، باقی جو مسائل ہیں وہ امبیسی اپنے طور پہ حل کر پاتی ہے، اس پہ ذرا دیکھیں. اچھا، یہ نا جی تھوڑا سا میں ذکاب بھائی اس کو سوال کو وائڈر انداز میں جواب دینا پسند کروں گا. میں 2006 میں نے ایکٹیو ہوا تو میں نے نا ایک چیز دیکھا کہ بہت گیپ تھا کمیونٹی اور امبیسی کے درمیان. جی ٹھیک ہے، امبیسی کی جو ایکسیس تھی یا عام عوام جو کمیونٹی کی وہ ایکسیس چند لوگوں کی تھی، اور امبیسی ان چند لوگوں کے ساتھ ہی مشاورت کرتی تھی، اور پھر وہ جو ایکچول عوام کے جو ایشوز تھے ان تک یا تو رسائی نہیں ہوتی تھی امبیسی کی، یہ پہنچتے نہیں تھے. وہ ایک گیپ تھا بہت بڑا. اس گیپ کو ہم نے کوشش کی کہ اوور کم کیا جائے. ود دا پیسج آف ٹائم 9, 10, 11 اگر آپ 12 تک آپ دیکھیں ہماری ایمبیسی عوامی ایمبیسی ہو چکی تھی. اس سے پہلے یہ خیال کبھی تھا ہی نہیں. تو اس میں یہ ہماری جو کمیونٹی کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے.
اور جب یہ 2013 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے تو بالکل عوامی کوشش کی کہ اس کو عوامی بنایا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا امبیسڈر صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوتی تھی تو اس میں ہمیں دو چیزوں کو ایمفیسائز کرتے تھے. ایک یہ کہ جو عام مزدور یا عام آدمی اپنا ایکسیس کرتا ہے ایمبیسی تک، اس کے پاس یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، یہاں کولر نہیں لگا ہوا، دھوپ میں بیٹھتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری یہ ہوتی تھی کہ یہ جو عوامی مسائل ہیں آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب آپ عوام میں نہیں آئیں گے. تو وہ ان کو ہم نے عوامی بنایا. ہم نے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایمبیسڈر ہر پروگرام میں، ہر پارٹی، بلکہ ایک دفعہ تو مجھے انہوں نے میری ذاتی، وہ گھر میں بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کوئی 6 ماہ کے بعد جب ان کی آمد ہوئی تو مجھے کہتا رانا صاحب وہ آپ نے کام بڑا مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اب میں کسی پارٹی کو انکار بھی نہیں کر سکتا، تو میں تو سارا دن اسی کام میں یہ دعوت ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں، لیکن مجھے مزہ بڑا آتا ہے. جی تو وہ بڑے عوامی اس وقت. لیکن وہ جو رابطہ تھا نا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر آدمی ایکسیس تھا، اپنی بات کرتا تھا، مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن امبیسی کے آفیسر کی طرف سے ان کو ایک یہ مل جا دل جوئی کا ایک پہلو نکلتا تھا. جی وہ گیپ یہاں آ کے بڑھا. اس گیپ بڑھنے کی 2 وجوہات ہیں. 2018 کے الیکشن کے بعد جس پارٹی کی حکومت آئی نا جی، وہ ون سائیڈڈ سوچنے والی قیادت تھی یہاں کی. ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن یا دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید امبیسی مسلم لیگ نون کی ہے یا پارٹی کا، ہم نے ان کو یہ ختم کرنا ہے ان کی. ان کی وہ جو اپروچ تھی نا نیگیٹو، وہ انہوں نے مسائل کو مزید بڑھاوا دیا. کیونکہ جب پینڈیمک آیا تو اس میں وہ جو نیگیٹیوٹی تھی وہ پرویل کی. تو ہم نے بجائے کہ یونائٹ ہو کے وہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے، وہاں ایک ڈویژن کا ایلیمنٹ ہوا جس سے ایمبیسی مزید کمیونٹی سے دور ہوتی گئی. ایک تو وہ ایمبیسی کا اپنا مزاج بن گیا جو آفیسران آئے، ایک یہ وجہ بن گئی جس سے وہ چیزیں ہوئی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو عام عوام بھگت رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے حوالے سے جو فیڈ بیک ان کو، وہ ایک آئسولیشن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ وہی نیگیٹیوٹی کی جو اپروچ ہے یہاں کی قیادت کی. تو امید ہے کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جب یہ چلیں گے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے، اور وہ بھی کبھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، کریں گے. میں دوبارہ آؤں گا ایمبیسی کے کردار کے حوالے سے کہ راجہ علی جاز صاحب کے ساتھ آپ کا بھی ایک تعلق رہا بحیثیت صحافی. ہم تمام جو صحافی تھے ہمارا بھی ایک تعلق رہا. آپ سے میں بحیثیت کمیونٹی ممبر اور ایک عام پاکستانی یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ یہ سارا جو نزلہ تھا، یہ سارا جو ملبہ تھا ان کے سر آ گیا؟ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ایمبیسڈر ہوتے ہیں نا جی، وہ میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، بڑے مائکرو لیول پہ جا کے نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس کے لیے اس کی ٹیم اہم کام کرتی ہے یا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو انفارچونیٹ ایک ایمبیسڈر صاحب کا، حالانکہ انہوں نے جب انیشلی وہ شروع میں آئے تو وہ بڑی انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ ہر پروگرام میں جانا، ہم نے دیکھا ہوگا، پھر لوگوں کو کارڈ خود دینا اور لوگوں تک اپروچ کرتے تھے اپنی. پھر وہ پھر لوگوں نے مزاج بنا لیا کہ جو بات کرنی ہے وہ ایمبیسڈر سے ہی کرنی ہے. تو ایمبیسڈر کی ناٹ پاسبل کہ وہ دن میں 25 لاکھ بندوں میں سے 10,000 بندوں کی کمپلیٹیں واٹس ایپ پہ دیکھتے، تو بھی کال سن سکے یا واٹس ایپ پہ ان کے میسیج دیکھ سکے. تو یہ پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ایک کمپلینٹ کی وجہ لوگوں کی یہ بھی بنی. لیکن جو مین انفارچونیٹ جو ہوا یہاں پہ، جو ان کی ٹیم تھی، ٹیم میں جو ان کا جو نائب تھا نا جی، نائب کیپٹن، اس کی وجہ سے سارے معاملات پیدا ہوئے. آپ ذیشان صاحب کی بات؟ ذیشان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، وہ ایک تو جب بھی کوئی ریفرنس ہوتا تھا تو یہ کتاب کے روح سے نہیں ہے، لہذا یہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہاں کلینک کھولا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ اپرووڈ نہیں ہے کسی منسٹری سے، آپ یہ بند کریں. آپ نے یہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کا جو ایمبیسی کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس قسم کے ویلفیئر کے کام میں بھی رکاوٹیں پیدا ہونے شروع ہو گئی. تو جب ہم ایمبیسڈر سے بات کرتے تھے تو انہوں نے کہا جی میری جو ٹیم مجھے بتاتی ہے یہ تو چیزیں آپ کی انلیگل ہیں، تو مجھے بتائیں میں کیسے آپ کی ہیلپ کر سکوں.
تو وہ ایک جو گیپ ان کی ٹیم اگر ان کو پراپر فیڈ بیک دیتی تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے، لیکن ان کی اپنی کہیں نہ کہیں ویکنس پاور کنٹرول میں تھیں کہ وہ شاید جو خراب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور سوال اسی حوالے سے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سعودی عرب میں جو ہے وہ کرونا وائرس یہاں پہ آیا، یہاں پہ ہم مہینوں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں رہے، کرفیو کی پوزیشن میں رہے۔ اس دوران صرف پاکستانیوں کے لیے وہ کووڈ-19 نہیں تھا، باقی یہاں پہ 80 ممالک ہیں مختلف دنیا کے، تو ان لوگوں کے لیے بھی تھا، سعودی شہریوں کے لیے بھی تھا۔ تو جس طرح باقی دنیا کو مسائل درپیش تھے اسی طرح سعودی عرب کو بھی مسائل کا سامنا تھا، لیکن الحمدللہ جس طرح سے سعودی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے اور جس طرح سے کرونا وائرس کو خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے، وہ یقینی طور پر اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے اور لائق تحسین ہے۔ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایمبیسی کتنا کامیاب رہی کووڈ میں اپنے جو ان کے ہم وطن تھے ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی پریشانیوں کے حوالے سے، یا ناکام رہی ٹوٹلی طور پہ؟ اچھا، میں ناکام تو نہیں کہوں گا جی، کیونکہ ایک کرفیو کی صورت تھی، جب 3 ماہ کرفیو رہا اور لوگ گھروں میں مقید ہو گئے، اور جو مزدور طبقہ، لیبر طبقہ جو اپنی دیہڑ لگا کر شام کو اپنے لیے روزی کماتا تھا، وہ جب بھوکا مرنے لگا اور اپنے پیچھے والوں کو تو بھیجنا بڑی دور کی بات ہے، اپنی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ اس دوران جب ایک ڈیرے میں یہاں 30 40 مزدور یا لوگ رہتے تھے، تو ایک کرونا کا افیکٹ ہو گیا تو وہ 40 بھی افیکٹ میں ان میں بھی اکثریت متاثر ہونا شروع ہو گئی، تو جس سے وہ ایک بیماری کا خوف، ایک بھوک کا خوف، گرمی، تو یہ وہ عوامل تھے جو ایک پینک کریٹ ہوئی، اور جب کچھ اموات جب ہوئیں تو وہ ٹائملی وہ اموات کو یا ڈیڈ باڈیز کو موچری ہاؤس تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ وہ ایمبیسی نے تو نہیں پہنچانا تھا، لیکن وہ اوورآل مورچری کی اپنی کیپیسٹیاں فل ہو چکی تھیں، تو وہ ایک ہائپ جو کریٹ ہوئی۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہمارے جو حکومتی پارٹی کے یہاں پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور رانگلی ایکسپلائٹ کیا، جس میں انہوں نے ایمبیسڈر صاحب کی کردار کشی کی، جس میں انہوں نے آفیسران کی کردار کشی کی، اور اس میں ایمبیسی نے تو اپنے طور پر خوراک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا، بلکہ جو خوراک کمیٹی کے جو لوگوں نے مخیر حضرات نے دی، ان کی جو ترسیل تھی وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو دی، جا کے ترسیل کر لیں تاکہ وہ جو ہائپ کریٹ کی تو وہ ختم ہو سکے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسی سے زیادہ جو قصوروار ہے یا کہیں نگلیجنسی ہوئی ہے، وہ حکومت پاکستان سے ہوئی ہے۔ وہ یوں ہوئی ہے کہ جب بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، یہاں سے وہ علاج نہیں کروا سکتے تھے یا ان کے پیسے تو وہ یا نوکریاں ختم ہو گئی تو وہ واپس جانا چاہتے تھے، تو جو فلائٹ شیڈول تھا، جو سعودی عرب سے آؤٹ ورڈ فلائٹ کا کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن حکومت پاکستان نے وہ فلائٹس کی جو ریکوائرڈ مطلوبہ تعداد تھی وہ مہیا نہیں کی۔ ویکلی اگر ایک فلائٹ ریاض کو دی ہے یا 2 دی ہے، تو جہاں 30,000 بندہ جانا چاہتا ہو تو آپ 150-200 بندہ آپ یا 500 بندہ ویک میں لے کے جائیں تو آپ کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ وہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہ ایکچولی حکومت کی تھی یا پی آئی اے کی تھی یا ہماری او پی ایف کی تھی، جس کا نزلہ اوورآل پوری ایمبیسی پہ گرا یا ایمبیسڈر پہ گرا۔ بالکل صحیح۔ حقائق بہت زیادہ ہیں، اگر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اگر اس پہ ہم جائیں گے تو یقینی طور پر ایک الگ سے ہمیں ایک انٹرویو کرنا پڑے گا، تو امید ہے رن صاحب اس پہ ہم ایک انٹرویو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو نئے ایمبیسڈر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب، ماشاءاللہ وہ ان کا ایک جو کیریئر رہا ہے پاکستان میں بڑا عالیشان رہا ہے۔ اب وہ بہت اچھے عزائم کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے ہیں، ہماری اور آپ کی جو مشترکہ ملاقاتیں رہی ہیں ان میں وہ بڑے سنسیئر نظر آتے ہیں یہاں پہ جو پاکستانی کو مسائل درپیش ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کیا کمیونٹی کے ساتھ مل کے کامیاب ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنے طور پہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں 2 باتیں کروں گا۔ محسن صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا یہ ایمبیسڈر صاحب کے حوالے، نئی تعیناتی کے حوالے سے۔
سعودی عرب کے کیونکہ جو تعلقات ہیں وہ ہمارے دفاعی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ سب کے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ہمارا جو بردرہڈ تعلق ہے وہ اس کے علاوہ جو ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کیونکہ دفاعی ادارے سے آئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک ڈفرینٹ بات کروں گا کہ جہاں پہ جو سعودی عرب میں جہاں پہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور جہاں پہ مین پاورز کے حوالے سے جہاں 25 لاکھ سے زیادہ ہمارے مزدور یا ہمارے بھائی یا روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، ان کے مسائل کو دیکھ سکتا ہے یا ایڈریس کر سکتا ہے تو وہ ایک غیر روایتی امبیسڈر جو فارن آفس کا نہ ہو، وہ چاہے وہ یہ آپ اس کو لے لیں یا کوئی بھی پولیٹیکل یا ایسا بندہ جو امبیسڈر ہوگا وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گا میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ جب میں نے ہشام بن صدیق صاحب کے ساتھ بھی میں نے مطلب دیکھا ہے، تو جب ہم کوئی بات لے کے جاتے تھے نا جی کمیونٹی کے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے، جو لوگ یہاں پہ ہاسپٹل کے چارجز نہیں دے سکتے 6000 ریال سم تھنگ، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کیوں 6000 کے لیے ڈیڈ باڈی روکی ہوئی ہے، تو دیں غریبوں کا پیسہ ہے. تو کہتا اب مجھے بتائیں. میں نے کہا یہاں تو آپ کو یہاں پہ بندہ آپ کو درخواست دیتا تو یہ ریسیو نہیں کرتے. امیڈیٹلی انہوں نے 3 آفیسر کی کمیٹی بنائی، نائب سفیر، نیول اٹاشی اینڈ دین کمیونٹی ویلفیئر کونسلر نمبر 1. اور یہ وہ بندے جو پیسے کسی وجہ سے نہیں دے سکتے میت کے ہاسپٹل کو، اور یہ آپ کی جس طرح ہاں، تو وہ آپ درخواست دے 3 دن میں فیصلہ ہو گیا. آپ نے پہلے دن دیکھا ہوگا ملاقات میں ہوئی تو اس کا میں نے دوبارہ ذکر کیا کہ اس کو ٹائم کو مزید کم کیا جائے کہ آپ 1 دن میں ہی اس کا فیصلہ کر دیں. تو میں یہ کام میں نے نعیم صاحب سے بھی کہا، یہ منظور الحق صاحب سے بھی کہا، یہ آڈٹ پیرا لگ جائے گا، ہم نہیں دے سکتے، کہاں سے پیسے دیں. لیکن ایک نان بیوروکریٹ آیا تو اس نے فوراً امپلیمنٹ کروا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کیونکہ لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ آپ نے کرنی ہے. جب آپ آؤٹ آف دا وے سپورٹ کریں گے تو وہ جو بندہ جو نان بیوروکریٹ ہوگا وہی سپورٹ کر سکے گا آپ کو. لہذا اس حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ ایک سکسیزفل امبیسڈر ہوگا. جی بالکل. اس بات کو تھوڑا سا میں آگے اس طرح سے بھی بڑھاؤں گا کہ مسائل کا حل ہونا، اس میں ٹائم لگنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ورکرز جاتے ہیں ایمبیسی، اگر ان کی تھوڑی سی سنوائی ہو جائے، ان کی دلجوئی ہو جائے تو یقینی طور پر وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. اور جس طرح اس کے اقدامات بلال اکبر صاحب کر رہے ہیں، اسے امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں حل ہوتے رہیں گے، لیکن جو ورکرز ہیں ان کی دلجوئی ہوتی جاتی ہے. جی اچھا سر، میں آپ کے سوال کروں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل افیئر جو مسلم لیگ ہے ان کی جانب سے شیخ سعید احمد صاحب کو مڈل ایسٹ کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے. بالکل. کیونکہ وہ سعودی عرب میں بیسڈ ہیں، تو باقی جو اوورسیز کے جو نمائندے ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہیں یا کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ جو گروپ بنتی ہے مسلم لیگ نون میں، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ریاض میں 2 دھڑے تھے جو سالہ سال سے، لیکن یہ دونوں دھڑے جو ہیں یہ جو ایک دھڑے ایک بندے کی ایک مخالفت ہوتی ہے اس سے بھی بالا تر ہو کر ایک دوسرے سے اچھا میل ملاپ، لیکن دھڑا اپنا آپ چلاتے رہے ہیں. تو اب کوئی امکانات روشن ہوئے ہیں کہ یہ دھڑے بندی ختم ہو جائے اور آپ دونوں جو گروپ ہیں یہ مل جائیں اور پھر ایک طاقت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں؟ اچھا، یہ جب بھی کوئی پارٹی بڑی ہوتی ہے نا جی تو پھر اختلافات بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ لیڈرشپ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو کام کرنے کے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نیچے ہر ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے آتے ہیں تو اختلاف ایک پیدا ہوتا ہے. ادروائز کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، وہ شخصی اختلاف ہو جاتا ہے جو لوکل ہماری اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں. اور اس پہ ہم نے کافی حد تک کام کر بھی لیا ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھی خبریں بھی سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتر مسلم لیگ انشاءاللہ آپ کو ایک متحد مسلم لیگ نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ
اگر آپ یہاں پہ میڈیا کا کردار دیکھتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ صرف اخبارات کا ایک ہوتے تھے اور پاکستانی اخبارات آیا بھی کرتے تھے اور آپ کی خبریں ان پیش آیا ہوتی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کا بھی زور و شور شروع ہوا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ہمارے یہاں پہ صحافی ہیں وہ ایک برج کا کردار تو ادا کرتے ہیں پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے, کمیونٹی کی کتنی اچھی خدمت کر پاتے ہیں؟ اچھا, میں نے بڑا نا جی وہ دور دیکھا ہے ذکاء اللہ صاحب کہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی خبر لگانے کے لیے تو کسی دو یہاں پہ اخبار ہمارے وہ ہوتے تھے اخبار نویس جو یہاں پہ رپورٹنگ کرتے تھے, بھٹا صاحب مرحوم نوائبت کے لیے لکھتے تھے اور ایک اعجاز اوان صاحب ہوتے تھے وہ جنگ کے لیے اور کچھ اور اخباروں کے لیے کرتے تھے. تو ہم نے ان کو اچھا موبائلوں بھی کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے تو ہم نے ان کو تلاش کرنا, پھر ان کو جا کے خبر بنا کے خود ہی خبر کرنی, تصویریں کرنا, وہ سارا دور ہم نے دیکھا ہے. اچھا, میڈیا جب آیا ہے, الیکٹرانک میڈیا چینل, ٹی وی چینل آئے, تو یہ ٹی وی چینل یوں تو وہ 2001 کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے اور اس میں 2007-8 تک بہت سارے ٹی وی چینل مارکیٹ میں آ چکے تھے. لیکن سعودی عرب میں صرف ایک ہی جیو نیوز ہوتے تھے, شاہد نعیم صاحب جو جدہ میں ہوتے تھے. اچھا, پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کرنی, انہوں نے کہنا بھئی یار یہ ٹھیک نہیں بھیجی, وہ ٹھیک نہیں بھیجی, لیکن وہ رپورٹ ہماری وہ 10 یا 15 سیکنڈ کی وہ چلنی, نہ وہ رپورٹ کا سر ہوتا تھا نہ مطلب, کیونکہ وہ چلنا کیا تھا. تو ہم یہ ایک بڑی مشکل دور سے ہم گزرے ہیں اس حوالے سے. اور پھر ایک اس کے بعد روز ٹی وی کا ایک یہاں پہ ہیں ملک ندیم, اس نے بڑی کوشش کی شروع میں 2012 میں اور 2013 میں, لیکن جو میجر تبدیلی آئی ہے نا جی وہ ذکاء اللہ محسن کے دور میں آئی ہے. وہ کیونکہ آپ جب جدہ سے یہاں آئے تو وہ آپ نے ریئلی دیکھنے میں اگر دیکھیں تو آپ نے اس حوالے میں انقلاب کیا لائے ہیں. یہ اتنا ایزی ایکسیس عام عوام کا اپنی خبر کے حوالے سے اپنی بات کو میڈیا تک پہنچانے سے اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. اچھا, یہ میں جہاں میں آپ کو شاباش دوں گا وہاں مطلب میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ بیلنس رپورٹنگ کی ہے. اور سعودی عرب جیسے ملک میں جہاں آپ روزگار اپنا کمانے آئے ہیں, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد عوام کے خدمت کے لیے آپ پروگرام کے رات لیٹ گئے تک اس پروگراموں میں بیٹھتے ہیں. اور ایک دور ایسا بھی آیا ہے پچھلا کہ پورا ہفتہ پروگرام ہوتا تھا, تو میں سوچتا تھا کہ آپ نیند کیسے پوری کرتے ہوں گے. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری جو ٹیم ہے پاک میڈیا فورم اس میں لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. اپنے طور پہ تو بہت سو دور لگے ہوئے ہیں جو, لیکن لیڈنگ رول ہے وہ پاک میڈیا فورم کا ہے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک جو ہماری تعریف ہوئی ہے, اسی کے ساتھ ہم خالد حکمرانہ صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی کوئی اہم موقع ہو تو اس پہ ہماری ملاقات. میں جی آپ کا اور رانا عظیم صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت دلی طور پہ مشکور ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ اگلی ہم کسی نشست میں جو پاکستان کے جو حالات رہے ہیں سیاسی, اس پہ حوالے سے ایک ضرور گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.